आसफा को समझ आ गई थी कि वो किन दरिंदों के जाल में फंस गई है। इसने हाल ही में भारतीय इंटेलिजेंस रॉ से मुतल्लिक एक तवील मजमून पढ़ा था, जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर ही खौफ आता था, और बदकिस्मती से वो इस तजर्बे से गुजर रही थी। इस बात का तो इसे इल्म था कि इसे अगवा क्यों किया गया था। वो ये भी जानती थी कि अगर इसे आमिर के ठिकाने का इल्म भी होता और वो इन्हें इसके मुतल्लिक बता भी देती, तो भी ये लोग इसे अपनी दरिंदगी की भेंट चढ़ा कर मार डालते और इसकी लाश भी किसी के हाथ न लगती। ये लोग सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं। इसका घराना लाख असर रसूख वाला हो, लेकिन इस बात का सवाल भी नहीं उठता था कि इनकी रसाई कभी आसफा तक हो सकेगी। ये बड़े मक्कार लोग थे। अभी तक उन्होंने आमिर की तलाश के लिए इसके घर वालों से राब्ता नहीं किया था, जिसका मतलब यही था कि वो इन्हें बताना ही नहीं चाहते थे कि आमिर से मुतल्लिक वो किसी शक में मुब्तला है। फिर वो क्या करे, किधर जाए, किसको मदद के लिए पुकारे। इसने दिल ही दिल में दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की कि इसकी असमत महफूज रहे और वो अपनी रूह पर कोई स्याद धब्बा लगा कर इस दुनिया से रुखसत न हो। और वो शायद कबूलियत दुआ का कोई लम्हा था जब अल्लाह ताला के हुजूर इसकी दुआ कबूल हो गई। वो चूँकि अपने सारे ख़ानदान से अलग थलग ज़िंदगी बसर करती आई थी, इसने चूँकि इब्तदा ही से मुसलमान औरत की असमत और अज़मत को जान लिया था। अल्लाह ताला ने भी इसे मर्तबा शहादत से नवाज कर इसकी ज़िंदगी भर की मेहनत को बारियाब करने का हुक्म दे दिया। इसे एहसास हो गया कि वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। तमाम रास्ते बंद थे, लेकिन एक रास्ता खुला था, इज़्ज़त की मौत का रास्ता। और आसफा ने ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह देने का फैसला कर लिया। इस तरह वो अपने भाई के शाना बशाना सफ़े शोहदा में खड़ी हो सकती थी। इसे इल्म था एक रोज़ आमिर भी अल्लाह की राह में इसी तरह जान दे देगा, जिस तरह कश्मीर के हज़ारों मुजाहिद देते आ रहे हैं। इसे क़यामत के रोज़ अपने भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होना था। वक़्त तेज़ी से गुजर रहा था, एक एक लम्हा कीमती था। बिलाखिर वो बड़े मजबूत कदमों से उठी। इसने पलंग के कोने पर लगी तपाई पर रखे कागज़ पर लिखा, मैं एक मुसलमान लड़की रॉ और दुनिया भर की तागूती ताकतों को बता रही हूँ कि मुसलमान ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह देते हैं। रॉ की दरिंदगी का निशाना बनने पर मैं मौत को तरजीह दे रही हूँ। मैं अपने गुमराह ख़ानदान को बता देना चाहती हूँ कि सारी ज़िंदगी हिंदू की ग़ुलामी करने के बावजूद हिंदू से अपनी बेटी की इज़्ज़त भी नहीं बचा सकते। मुझे अपने भाई आमिर पर फ़ख्र है, जिसने ग़ुलामी की ज़िंदगी पर लानत भेजकर इज़्ज़त की शहादत का रास्ता इख्तियार किया। आमिर भाई, इंशाअल्लाह अब जन्नत में हम दोनों इकट्ठे होंगे। आसिफा कागज़ को अपने हाथ में मजबूती से थाम कर वो खिड़की की तरफ बढ़ी। इसे खोलकर आखिरी लम्हे पर इसने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और बाहर कूद गई। दिल्ली की सड़कों पर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रींग रही थी। ये शहर का पुररौनक इलाका था, जहाँ एक बड़ी बिल्डिंग का आखिरी मुकम्मल फ्लोर रॉ के कब्जे में था। ये इनके शहर में मौजूद दर्जनों सेफ हाउसेज में से एक सेफ हाउस था, जहां तमाम ऑफ द रिकॉर्ड की कार्रवाइयाँ की जाती थी। आसफा ने ज़मीन पर गिरने से पहले ही शायद दम तोड़ दिया था। इसकी हालत देखकर कोई अंधा भी बखूबी जान सकता था कि मौत से पहले इस पर तशद्दुद किया गया है। जबलपुर के शाकिर मियाँ भी इस हुजूम के ताक़ुब में इस तरफ लपके थे जो लाश के गिर्द जमा हो रहा था। किसी ने इसकी मुट्ठी में पकड़ा कागज़ निकाल कर पढ़ने की कोशिश की। अरे ये तो उर्दू में लिखा है। इस शख्स ने कहा, मुझे दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। जबलपुर के शाकिर मियाँ ने कहा, और तहरीर पढ़ते ही इसकी आंखों में आंसू के साथ खून भी उतर आया। वो दर्द दिल रखने वाले मुसलमान थे जिन्होंने ज़िंदगी में हिंदू की बर्तरी जीते जी तस्लीम न करने की कसम उठा रखी थी। एक लम्हे में इन्हें सारी कहानी समझ आ गई। इनसे ज़्यादा रॉ को कौन जानता था। उन्होंने 3 मरतबा जबलपुर और 1 मरतबा दिल्ली में तफ्तीश काटी थी। क्या लिखा है, क्या बात है। 3-4 लोगों ने मुतजस्सस होकर इनसे दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, बेचारी ने खुदकुशी कर ली है और लिखा है कि वो भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के हाथों जिंदा दरगोर होने के बजाय इज़्ज़त की मौत मरना ज़्यादा पसंद करेगी। ये कोई मुसलमान लड़की है जिसका नाम आसफा है। शाकिर मियाँ ने ऊंची आवाज़ से सबको बताया, अरे ये तो खान बहादुर की बेटी है। अचानक ही एक आवाज़ सुनाई दी, हाँ खान बहादुर साहब की। 2-3 लोगों ने बैक जुबान होकर कहा। शाकिर मियाँ को इस असना में बिल्डिंग के मेन दरवाजे से कुछ लोग भागकर इस तरफ आती दिखाई दिए। उन्होंने वो कागज़ इसी शख्स को थमा दिया और खिसक लिए। अगर वो 1 मिनट भी यहाँ खड़े रहते तो इनकी जान के लाले भी पड़ सकते थे। हटो हटो, परे हट जाओ, क्या बात है, क्या हुआ। आने वालों में से 2 ने बाकायदा पिस्तौल लहराते हुए लोगों को वहाँ से हट जाने के लिए कहा और मजमा फट गया। ये इसके हाथ में था। इसी शख्स ने एक पिस्तौल बरदार को कागज़ थमा दिया। पिस्तौल बरदार ने कागज़ अपने इंचार्ज मोंगिया की तरफ बढ़ाया, जिसने पिस्तौल बरदार को दूसरा हुक्म दे दिया, तुझे कहाँ से मिला ये। पिस्तौल वाले ने इस नौजवान को कमीज़ के कॉलर से पकड़कर काबू कर लिया।
اور اسے بلڈنگ کی طرف لے گیا۔ اس کے ہاتھ سے نکل کر گرا تھا۔ بھگوان کی سوگند مجھے کچھ علم نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا، اس پر تو اردو زبان لکھی ہے۔ نوجوان سمجھدار معلوم ہوتا تھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ آنند، نوجوان نے سہمے ہوئے کہا۔ کسی نے یہ کاغذ تو نہیں دیکھا؟ پستول بردار نے اسے کالر سے پکڑے جھٹکا دے کر پوچھا۔ نہیں مہاراج، میں آنند وجے ہوں، میں RSS کا سیکٹر انچارج ہوں، میں نے تو یوں ہی زمین سے اٹھا لیا تھا تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے اور میں پولیس کو دے دوں۔ نوجوان خاصا چالاک دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے RSS یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ کا نام شاید اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس کا یہ تیر لگا بھی عین نشانے پر۔ تم تو پھر اپنے ہی بھائی ہوئے نا؟ پستول بردار نے اس کا کالر چھوڑ دیا۔ آپ بے فکر رہیے، کسی نے یہ نہیں پڑھا۔ نوجوان نے اسے مزید مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم پتلی گلی سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی دکھائی نہ دینا، اس نے آنند سے کہا، جو اس طرح سے بھاگا تھا جیسے اگر چند لمحے بھی یہاں رکا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ اچانک ہی وہاں ایک ایمبولینس آ گئی تھی جس میں ان لوگوں نے آصفہ کی لاش رکھی اور غائب ہو گئے۔ شاکر میاں نے گو کہ سب کو اونچی آواز سے بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ یہ خبر کوئی اخبارات تک پہنچائے گا۔ دہلی کے 2 اخبارات پچھلے کچھ دنوں سے را سے ناراض دکھائی دیتے تھے۔ شاکر میاں نے فوراً پرائیویٹ ٹیلی فون بوتھ کا رخ کیا۔ انکوائری سے تقریباً 10-11 اخبارات، جرائد اور خبر رساں ایجنسیوں کے ٹیلی فون نمبر معلوم کیے اور یہ کے بعد دیگرے انہیں فون کرتے چلے گئے۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ فراغت پا چکے تو اطمینان سے اپنے کام پر چل دیے جس کے لیے دہلی آئے تھے۔ انہوں نے ہر اخبار اور ایجنسی کو مرنے والی کے ہاتھ میں لکھے پیغام کا ایک لفظ لکھوا دیا تھا اور اپنا نام سب کو لاجپت رائے بتایا تھا۔ ایک جعلی سا ایڈریس بھی لکھوا دیا تھا۔ اب وہ مطمئن تھے کہ کم از کم مرنے والی کو گمنامی کی موت سے انہوں نے بچا لیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ 1-2 اخبارات تو ضرور اس خبر کو اچھالیں گے۔ ان کے فون ملنے کے فوراً بعد اخبارات اور ایجنسیوں کے رپورٹر موقع واردات کی طرف بھاگے بھی، لیکن یہاں سے لاش غائب تھی۔ البتہ ابھی تک سڑک پر خون کے نشان موجود تھے اور 2-3 خوفزدہ لوگوں نے اپنی شناخت خفیہ رکھنے کے وعدے پر انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے وہی کہانی سنائی جو شاکر میاں سے فون پر سن کر وہ آ رہے تھے۔ آصفہ کی لاش اخبار والوں کو کسی سرکاری مردہ خانے میں نہیں مل سکی، لیکن 2 اخبارات نے ایکسکلوسیو کے چکر میں کسی نہ کسی طرح اس کے گھر سے اس کی تصاویر حاصل کر لیں اور خان بہادر صاحب تک یہ اطلاع بھی اس حوالے سے پہنچ گئی کہ ان کی صاحبزادی کے ساتھ کیا گزری ہے۔ ان پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ عامر غائب تھا اور ان کی بیٹی ماری جا چکی تھی۔ خان بہادر کو فوراً سمجھ آ گئی کہ معاملہ کیا ہے، را کے کسی مسئلے میں آنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور عامر کیوں غائب ہے۔ انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا اور فوراً اپنے دوستوں کا جلوس اکٹھا کر کے پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ را نے بے پناہ دباؤ کے باوجود اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے تعاون سے انکار کر دیا اور رات گئے اس یقین دہانی پر آصفہ کی لاش خان بہادر کو سونپی کہ وہ اس سلسلے میں کسی بھی اخبار میں ایک لفظ کا بیان نہیں دیں گے، نہ ہی کبھی بھولے سے بھی ان کی زبان پر را کا نام آئے گا۔ خان بہادر کے لیے ان کے تمام شرائط پر صاد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اگلے روز 2 اخبارات نے شاکر میاں کے فون سے اپنی تفتیش تک کی ساری کہانی شائع کر دی، لیکن باقی کسی نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا تھا۔ خان بہادر فیملی نے را کی ہدایت پر راتوں رات آصفہ کو اپنے آبائی قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ صدمے سے نڈھال خان بہادر اور ان کے اہل و عیال کو آصفہ کی بہیمانہ موت سے اس کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا کہ ان دونوں بہن بھائیوں کا دماغ کیوں خراب ہو گیا تھا اور وہ کس راستے پر چل نکلے۔ ان کی وجہ سے اس خاندان کی بنی بنائی عزت کی سرکار دربار میں خاک میں مل جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک فریدہ تھی جو سب لوگوں کی نظروں میں اس کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے خاندان کے بزرگوں کو بے پناہ دباؤ کے باوجود تمام واقعات سے لا علمی کا اظہار کیا تھا اور یہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اسے عامر یا آصفہ کے متعلق کسی بھی بات کی خبر ہے۔ اس کے باوجود خان بہادر کو شک تھا کہ ضرور فریدہ ان سے کچھ چھپا رہی ہے، کیونکہ وہ آصفہ کی سب سے گہری دوست تھی اور ان کے صاحبزادے عامر کے فریدہ سے متعلق جذبات کا علم پورے خاندان کو تھا۔ خان فیملی سوگوار تھی۔ آصفہ کا جنازہ تو چپ چاپ اٹھ گیا، لیکن آصفہ کی رسم کل میں سارا شہر امڑ آیا تھا۔ خان بہادر صاحب معمولی اثر و رسوخ والے آدمی نہیں تھے۔ اگر یہ معاملہ پولیس کا ہوتا تو وہ سارے شہر کو تنگی کا ناچ نچا دیتے، لیکن یہاں را موجود تھی اور انہیں سکسینہ نے بتایا تھا کہ ان کا صاحبزادہ غدار بن چکا ہے۔ وہ کشمیری آتنکوادیوں یعنی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے تیار کردہ بموں نے سینکڑوں بھارتی سرماؤں کی جان لے لی ہے
اور اس کی مرحومہ بہن اپنے بھائی کی رازدار تھی۔ خان بہادر ہونٹ کاٹ کر رہ گئے۔ انہوں نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر لی اور اپنے ملنے والوں سے کہہ دیا۔ 4 ماہ تک عامر کو آصفہ کی موت کی خبر نہ ہو سکی۔ گو کہ مجاہدین کو اخبارات کے ذریعے یہ اطلاع مل چکی تھی، لیکن کمانڈر شاہین کے حکم پر یہ اطلاع عامر تک نہ پہنچائی جا سکی۔ کمانڈر شاہین خود دوسرے محاذوں پر مصروف تھا۔ بھارت نے وادی میں اچانک اپنی فوجوں میں اضافہ کر دیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کے کئی شہروں پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا۔ اس روز قدر اطمینان حاصل ہونے پر کمانڈر شاہین بطور خاص عامر کی ملاقات کو آیا تھا۔ عامر بھائی، مجھے یہ اطلاع تم تک بڑے دکھ کے ساتھ پہنچانی پڑے گی کہ ہماری بہن آصفہ شہید ہو چکی ہے، بالآخر شاہین نے کہا۔ عامر نے جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور شاہین کو چونکا کر رکھ دیا۔ شاہین بھائی، مجھے آصفہ کی شہادت کی خبر تیسرے ہی روز ہو گئی تھی۔ اتفاق سے ہندوستان ٹائمز اخبار میرے ہاتھ لگ گیا۔ مجاہدین عقیدت اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنی بہن کی شہادت کی خبر ملنے پر بھی کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی عظمت کا ثبوت تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ شاہین نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عامر نے اس کی بات معذرت سے کاٹ دی۔ نہیں شاہین بھائی، مجھے کوئی افسوس نہیں، مجھے علم تھا یہی کچھ ہوگا۔ میرے گھر میں میری جیسی صرف وہی تھی، ظاہر ہے اسے اسی انجام سے دوچار ہونا تھا۔ مجھے بزدل دشمن کی کمینگی پر کبھی کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ ہاں، ایک بات پر فخر ضرور ہے کہ میری شہید بہن نے بے غیرتی کی بجائے غیرت کی موت قبول کر لی۔ وہ اتنی بہادر تو نہیں تھی، البتہ بچپن سے ہم سب سے الگ ضرور تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بڑے انعام کے لیے پہلے ہی سے منتخب کر لیا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دعا کیجیے۔ ایک مجاہد جس کے جذبات بے قابو ہوئے جا رہے تھے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ شاہین نے آنسو بھری آنکھوں اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی، جن کے ذریعے اللہ کی مشیت پر صاد کرنے والوں کو بڑے انعام کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور بڑی درد مندی کے ساتھ آصفہ کے درجات کی بلندی کی دعا کی تھی۔ وہ سب جس رشتے میں بندھے تھے، اس نے انہیں ایسی لڑی میں پرو دیا تھا جیسے تسبیح کے دانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان سب کے دکھ اور سکھ سانجے تھے۔ آصفہ کی موت صرف عامر کی بہن کی نہیں، تمام مجاہدین کی بہن کی موت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عامر نے کتنی عظیم قربانی دی ہے۔ اس نے اپنی خاندانی روایات کے بالکل برعکس اپنی عیاشی کی زندگی کو ترج کر کے یہ زندگی اختیار کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آصفہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنا چاہوں گا۔ عامر نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہین نے اس بات میں گردن ہلا دی، لیکن اسے اکیلے جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ 2 مجاہد تمہارے ساتھ ہوں گے اور دہلی میں تمہارا قیام بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کمانڈر شاہین نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورے کے بعد کہا۔ عامر نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگلے روز اپنے تبدیل شدہ حلیے میں دہلی کی طرف عازم سفر تھے۔ تینوں نے برہمنوں کا روپ دھارا ہوا تھا اور الگ الگ راستوں سے روانہ ہوئے تھے۔ تینوں نے دہلی میں اگلے روز شام کے بعد ملاپ کرنا تھا۔ تینوں نے اپنے اپنے طریقے سے بخیریت اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اگلے روز اکٹھے ہو جانا تھا۔ عامر کو اپنے خاندانی قبرستان کا علم تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی بہن کی قبر بھی وہیں ہوگی۔ مجاہدین کو شک تھا کہ رو نے قبرستان پر نظر رکھی ہوگی اور وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ عامر ضرور اپنی بہن کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے گا۔ تینوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے ایک مجاہد قبرستان کی ریکی کر کے رپورٹ دے گا، جس کے بعد ہی عامر وہاں جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ تینوں اکٹھے ہی روانہ ہوئے تھے، لیکن عامر ایک مجاہد کے ساتھ جس کے پاس پستول تھا قبرستان سے کچھ فاصلے پر ایک محفوظ جگہ کھڑا رہا، جبکہ تیسرا مجاہد رات کے اندھیرے میں قبرستان کا جائزہ لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اگر سب اچھا کی رپورٹ دے دی، جس کے بعد عامر دونوں مجاہدین کے ساتھ اس طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بہن کی قبر کے سرہانے کھڑا تھا۔ یہی تازہ قبر تھی اور خاندانی روایات کے مطابق اسے پکا کرنے کے بعد قبر کے سرہانے سنگ مرمر کی تختی پر اس کا نام اور تاریخ وفات لکھی تھی۔ فرتے جذبات سے بے قابو اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور خون روتی آنکھوں سے اپنی بہن کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اس کی موت کا بدلہ لینے کے بعد ہی اب دہلی سے واپس جائے گا، اور وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی بہن کو اغوا کرنے کی گھناؤنی کارروائی کس نے کی ہوگی۔ اس کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ ابھی جائے اور کم از کم رو کے اس سیف ہاؤس کو تباہ کر دے جہاں اس کی بہن کو لے جایا گیا تھا، یا پھر جہاں لے جا کر اسے گمراہ کیا گیا تھا، لیکن ایک پستول کی مدد سے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا شاہین نے 2 مجاہد اس کے ساتھ اس کے آخری دم تک حفاظت کے لیے لگائے ہیں،
اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ قبرستان سے واپس لوٹتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی نام آ رہا تھا اور وہ تھا انسپکٹر مونگیا۔ وہ جانتا تھا مونگیا کے جین سے پرانے مراسم ہیں۔ اس نے متعدد مرتبہ مونگیا کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ نفرت محسوس کی تھی، لیکن تب اس کے پاس ایسی باتوں کا نوٹس لینے کا وقت بھی نہیں تھا۔ آپ لوگ اگر واپس لوٹ جائیں تو میں اپنے دل پر بڑا بوجھ اتار سکوں گا، اس نے بالآخر اگلے روز اپنے ساتھیوں سے کہہ ہی دیا۔ نہیں خالد بھائی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمارا مرنا جینا ایک ساتھ ہوگا۔ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ مرحومہ آپ کی ہی نہیں، ہماری بھی بہن تھی اور ہمارے جذبات بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تینوں نے ایک محفوظ گھرانے میں قیام کیا ہوا تھا۔ یہ کسی ہندو کا گھر تھا جس کے ہاں وہ ایک بڑے بیوپاری کے رشتہ داروں کی حیثیت سے مقیم تھے۔ یہ ہندو بھی یہاں کا بڑا بیوپاری تھا جس کا سارا بزنس کشمیر سے ہی تھا۔ اس نے اپنے مہمانوں کو خوش رکھنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ عامر کو یاد آیا ایک مرتبہ جب سکسینہ اس کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس نے انسپکٹر مونگیا کو بھی اس کے گھر تک لفٹ دی تھی اور اسے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے آگے نکل گیا تھا۔ مونگیا نے سکسینہ اور عامر پر اصرار کیا تھا کہ وہ کم از کم ایک کپ کافی ضرور اس کے گھر سے پی کر جائیں، لیکن دونوں نے فی الوقت اس کی دعوت قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی اور اس معاملے کو کبھی آئندہ کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اب اسے بن بلائے مہمان کی حیثیت سے مونگیا کے گھر جانا تھا، کافی کا کپ نہیں، اس کا خون پینے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ اگر غیرت زندہ ہو تو اپنے دشمنوں کو آہنی قلعوں میں بھی محفوظ نہیں رہنے دیتی۔ اگر ایمان سلامت ہو تو واقعی مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے پاس دنیاوی ہتھیار نہیں تھے، اس میں مونگیا کو برتری حاصل تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں غیرت ایمانی کی جو شمشیر آبدار آ گئی تھی، اس کی کاٹ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ آصفہ کی موت کے بعد سے فریدہ خود کو بالکل غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ عامر کی روانگی اور اس کی غیر موجودگی میں آصفہ کی ایسی بہیمانہ موت نے فریدہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی جان کو ایک ہی روگ نے آ لیا تھا کہ کبھی زندگی میں وہ عامر کا سامنا بھی کر پائے گی۔ آخری اس نے پوچھ لیا، آصفہ کو کیسے قتل کیا گیا؟ تو کیا جواب دے گی؟ اسے کس طرح سمجھائے گی کہ اس کی بہن کو محض اس جرم میں ایسی اذیت ناک موت سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ اب صرف خان بہادر صاحب کی بیٹی نہیں رہی تھی بلکہ ایک مجاہد کی بہن بھی بن گئی تھی۔ ظالموں نے اسے ناکردہ گناہ کی کیسی سزا دی تھی اور اس کا خاندان، لعنت تھی ان سب پر۔ کیا مجال جو انہوں نے اس مسئلے کا ذرہ برابر بھی نوٹس ہی لیا تھا۔ فریدہ کو یہ خطرہ لگ رہا تھا کہ جس طرح روا والوں نے آصفہ کو اغوا کر لیا تھا، اس طرح ممکن تھا کہ وہ یہی غلیظ حرکت اس کے ساتھ بھی کریں گے۔ لیکن جب بھی اسے کبھی یہ محسوس ہوا کسی انجانی اندیکھی طاقت نے اچانک اس کے اندر بے پناہ اعتماد پیدا کر کے اسے کہہ دیا کہ کم از کم اس کے ساتھ آصفہ والا سلوک ممکن نہیں۔ اس روز فریدہ اپنے بنگلے کے لان میں ٹہل رہی تھی۔ دہلی کی یہ مضافاتی بستی جس میں بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے، دن کے اوقات میں بھی رات کی طرح سنسان دکھائی دیتی تھی۔ جب سے عامر گیا تھا، فریدہ کی عادت ہو گئی تھی کہ صبح شام اپنے گھر کے پائیں باغ میں ٹہلتے ٹہلتے وہ دروازے تک جاتی اور سڑک پر ایک نظر ڈال کر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس عمل کا محرک شاید اس کے لاشعور میں چھپی یہ خواہش تھی کہ کسی روز اچانک اس طرح عامر اسے دکھائی دے جائے گا۔ عامر نے ابھی تک اسے براہ راست نہ کوئی خط لکھا تھا نہ ہی پیغام بھیجا تھا۔ اس نے آصفہ کو بھی ایک ہی خط پہنچایا تھا۔ آصفہ کی موت کے بعد سے فریدہ کی شدید خواہش رہی کہ کم از کم اسے عامر کا کوئی پیغام ہی مل جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ سوچتی شاید عامر نے اپنی بہن کی موت کے بعد سے زیادہ محتاط رویہ اختیار کر لیا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ فریدہ کا اس سے کوئی تعلق ظاہر ہو اور وہ بھی کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ آج اسے گئے 6 ماہ ہونے کو آ رہے تھے اور فریدہ بہت بے چین دکھائی دے رہی تھی، گو کہ اپنی خاندانی روایات کے برعکس اسے بچپن ہی سے مذہب سے خاصا لگاؤ تھا، لیکن اس کی نمازوں اور عبادات میں اتنی باقاعدگی کبھی نہیں آئی تھی جتنی عامر کے جانے کے بعد سے آ گئی تھی۔ آصفہ کی شہادت کے بعد سے تو وہ اپنے گھر والوں کی مصداق مسلح کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔